मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था वो देख चुके हैं। हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज जो हमारा ये व्लॉग है ये बुनियादी तौर पर जो सेंटर्ड है टुवर्ड्स 9th मई। इसके अलावा भी यानी एक स्टोरी हमने डिस्कस करनी है, लेकिन बुनियादी बात जो है वो 9 मई को सेंटर हमने रखा हुआ है इसमें, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो 9 मई से मुतल्लिक जो अदालतें हैं, इंसाद दहशतगर्दी की अदालतें सरगोदा और लाहौर की अदालत, इन दोनों ने मुल्ज़िमान को 10-10 साल की सज़ाएँ सुनाई हैं, जबकि 5 लोगों की, शाह महमूद कुरैशी समेत 5 लोगों की बरियत हुई है। अब 9 मई क्या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो तहरीक इंसाफ का नैरेटिव है, इस हवाले से ये वीडियो क्लिप देखें। अच्छा, 9 मई पर हमने जो है वो एक मोन्टाज तैयार किया है, क्यों जिसके अंदर जिन लोगों को सज़ाएं दी गई, जिन लोगों को सज़ाएं सुनाई गई, उनमें से चंद अहम किरदारों का क्या किरदार था 9 मई के रोज़, जिन्ना हाउस के बाहर क्या कर रहे थे, किस तरह आवाम को, अपने वर्कर्स को इश्तियाल दिला रहे थे। ये मोन्टाज मुलाहिजा कीजिए। मैं आप सारों से कहती हूँ, आज निकलिए अपने घरों से बाहर। इस वक्त आप लोग मेरा साथ हैं, पहुंचे आप लोग सारे गाजी घाट पहुंचे। मैं अपने जनूबी पंजाब के दोस्तों से कहता हूँ, आप तमाम सड़कें, तमाम हाईवेज, तमाम पुलें जो कि जनूबी पंजाब से और पूरे पंजाब से गुजरती है, बंद कर दें। 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। आर्मी जिन अमूर पर बिल्कुल मुत्तफिक और क्लियर है वो ये कि साने 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। देखिए, इसी मोन्टाज में आपने देखा है कि DGICPR ने बड़े वाज़ेह और दो टोक अंदाज में ये बात बयान कर दी थी कि जो 9 मई है ये संगीन नोयत का जुर्म है और इस जुर्म की माफ़ी नहीं है। और ठीक वैसा ही हो रहा है कि 9 मई के जो मरकज़ी किरदार हैं, जिन लोगों के ऊपर मुकदमात बने और फिर उनका इन लेंथ जो है वो ट्रायल हुआ, और इन लेंथ ट्रायल के बाद अब लोगों को सज़ाएं सुनाई जा रही हैं। जिस तरीके से आपके इल्म में है कि बेगम यास्मीन राशिद हो जाएं, मियां महमूद रशीद हो जाएं, सेनेटर एजाज चौधरी हो जाएं, मलिक अहमद बच्चर या अहमद चट्ठा, इन समेत या उमर सरफराज चीमा, इन तमाम लोगों की जो सज़ाएं हैं ये आइन और कानून के मुताबिक इनको सज़ाएं सुनाई गई। और क्या ये सज़ाएं इनकी नहीं बनती थी, ये कहना यानी इसको मैं कहूँगा कि डिसऑनेस्टी और डिसऑनेस्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि इनके किरदार और इनका रोल बड़ा वाज़ेह था। रियासत पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया, जिस तरीके से सरकारी अमलाक को निशाना बनाया गया, जिस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से जो हमारे दिफाई इदारे हैं या हमारे दिफाई ऑफिसेज़ थे उनको जो है उनके ऊपर हमला किया गया। यहाँ तक कि AFIC रावलपिंडी, जो कि आपको मालूम है कि पाक फ़ौज के ज़ेरे इंतज़ाम एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, जहाँ पर ना सिर्फ मिलिट्री पर्सनल्स का बल्कि सिविल जो लोग हैं यानी आवाम का भी जो है वो इलाज किया जाता है, इस जगह तक को नहीं बख्शा गया। GHQ के ऊपर हमला किया गया, सिग्नल्स मैस के ऊपर हमला किया गया, फैसलाबाद के अंदर OGD कैंप हो जाए, रावलपिंडी के अंदर, या मुल्क के तूलो अर्ज़ में जहाँ जहाँ जो फ़ौजी तनसीबात थी, जहाँ जहाँ हमारे शोधा के मुजस्मे थे या यादगारें थी, उन तमाम की तमाम चीज़ों को जो है वो तोड़ दिया गया, वहाँ पर हमला किया गया। और इस तरीके से हमला किया गया जैसे कोई दुश्मन मुल्क के ऊपर हमला करता है। तो जब ये इस किस्म का आपका अपना तर्ज अमल रहा हो तो फिर रियासत पाकिस्तान क्यों आप पर रहम करे, फिर अदालतें क्यों आपको सहूलतकारी फराम करें, फिर अदालतें क्यों आपके लिए एक लीनियंट व्यू रखें, क्योंकि आप एक सियासी जमात से वाबस्ता हैं, लिहाजा आपको 7 खून मुआफ़ है। ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान में एक कानून है,
پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ فنکشنل ہیں اور عدالتوں نے بڑے احسن طریقے سے ان لینتھ تقریباً 2 سال یہ ٹرائل کیا اور ٹرائل کرنے کے بعد ان لوگوں کو سزائیں سنائیں. اس کا ایک اور جو زاویہ ہے دیکھنے کا وہ زاویہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی تو اس معراج تک نہیں پہنچ سکے جس معراج تک بیگم یاسمین راشد، سینٹر اعجاز چودھری، ملک احمد بچر، احمد چٹھا یا میاں محمود الرشید جو ہے وہ پہنچے ہیں یا عمر سرفراز چیمہ پہنچے ہیں. وہ معراج کیا ہے؟ اپنے ہی لیڈر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ لوگ آج عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم ہیں اور یہ نااہل ہو چکے ہیں. لیکن جس یعنی عہدے تک یہ لوگ نہیں پہنچ سکے وہ عہدہ اڈیالہ کے چانسلر کا ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ جو اڈیالہ کا چانسلر ہے وہ کوئی معمولی عہدہ تو ہے نہیں. سو لہٰذا میاں محمود الرشید کو جو ہوگی کہ بیگم یاسمین راشد ہو جائیں، عمر چیمہ صاحب ہو جائیں، سینٹر اعجاز صاحب ہو جائیں، اس کے علاوہ ملک احمد بچر ہو جائیں یا احمد چٹھا ہو جائیں، ان کو اڈیالہ کا چانسلر ان کے لیے بننا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. اب میں گزشتہ روز سے دیکھ رہا ہوں کہ جب سے یہ فیصلہ آیا تو جب سے یہ فیصلے آئے اس میں ایک تنقید جو ہے وہ شروع ہو گئی جو وائس چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر. ان کے حوالے سے لوگ اپنے جو ہے شبے کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہینڈ ان گلو ہو چکے ہیں. اس سے پہلے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے ان کے بیٹے زین قریشی کو 26ویں آئینی ترمیم کے موقع کے اوپر بھی جب وہ کہیں لیفٹ رائٹ ہوئے تھے تو بڑی شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور ان کو ٹرول کیا گیا، ان کو گالیاں دی گئیں. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی جو ہمشیرہ ہیں مہر بانو قریشی صاحبہ وہ میدان میں آئیں اور انہوں نے بھرپور طریقے سے گالیاں دینے والی جماعت اور اپنے ان ٹرولز کا دفاع کیا. نہ صرف دفاع کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تھک سکن ہونا چاہیے، ہمیں اپنی جو سوشل میڈیا ٹیم کی تنقید کو سہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، اب نمبر آ گیا ہے محترمہ آپ کے والد کا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے والد کو اگر آپ کی یہ سوشل میڈیا ٹیم گالیاں دیتی ہے، ان کے سے متعلق مغالطات بکتی ہے، تو آپ اپنی یہی بات پر قائم رہیے گا. آپ کہیے گا کہ جناب ہمیں تھک سکن ہونا چاہیے، میرے والد کو گالیاں نکالتے ہیں، میرے والد سے متعلق اگر مغالطات جو ہے وہ ہماری سوشل میڈیا ٹیم بکتی ہے تو وہ ٹھیک بکتی ہے، ہمیں تھک سکن ہونا چاہیے. اب آپ نے بات کے اوپر قائم رہنا ہے. مہر بانو قریشی صاحبہ آپ نے بڑا جو ہے وہ دفاع کیا، لیکن میرے خیال سے اب وقت قریب جو ہے وہ آ چکا ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں کہ آپ کے والد محترم سے متعلق جو ہے وہ لوگ پیار محبت کے قصے جو ہیں اپنے شائستہ زبان سے اور اپنے جو ہے نا شائستہ اور نرم لہجے کے سے جو ہے نا وہ باتیں کریں گے. اب جو تنقید وہ کریں گے وہ تنقید آپ کو برداشت کرنی چاہیے. اگلی اس میں بات یہ ہے جی کہ آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی یقینی طور پر ایک مقدمے میں بریت ہو گئی ہے، لیکن ان پر ابھی متعدد مقدمات موجود ہیں، 5 یا 6 مقدمات مزید موجود ہیں. سو لہٰذا ان کی ابھی رہائی ممکن نہیں ہے. کیا کہا سلمان اکرم راجہ صاحب نے اور کس ٹون میں کہا، یہ سنیے. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی باہر آئیں گے اور قیادت سنبھالیں گے پی ٹی آئی کی. دیکھیں یہ کہنا بالکل قبل از وقت ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف ابھی 8-9 مقدمات اور ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ باہر آ رہے ہیں. اب دیکھیں جی سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو یہ بات کر دی، شاید ان کو یہ خدشہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا، ان کے دل میں ایک یہ بات آ گئی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو مزید مقدمات میں کہیں کوئی ریلیف نہ مل جائے، یا شاہ محمود قریشی صاحب اگر آزاد ہو گئے تو جو شاہ محمود قریشی صاحب کی ایبسنس میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہو جائیں یا بیرسٹر گور صاحب ہو جائیں، یہ جو پارٹی کے چودھری اور پردھان بنے ہوئے ہیں، ان کی چودراہٹ یا ان کا جو پردھان بننا جو ہے یہ عمل جو ہے یہ واپس ریورس نہ ہو جائے. سو لہٰذا بظاہر جو اس وقت انڈیکیشنز ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی بریت کو اگر دیگر مقدمات میں بھی ہوتی ہے تو اس کو دل سے قبول نہیں کیا جائے گا. اور میں آپ کو انسائڈ ایک انفارمیشن دیتا ہوں. جب سائفر کا کیس چل رہا تھا اور عمران خان صاحب کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس میں آپ کو معلوم ہے کہ نامزد تھے، تو اس معاملے کے اندر بھی جب وکلا صاحبان باہر آ کر شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب دونوں سے متعلق بات کرتے تھے، تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے اپنے وکلا کو میڈیا ٹاک کے دوران اپنے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کا نام لینے سے روک دیا تھا. جناب
انہوں نے روک دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ نام نہ لیا کریں اور شاہ محمود کو میرے ساتھ آپ نے جو ہے نا انیکس نہیں کرنا. تو لہٰذا شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اس وقت یعنی پارٹی کے لیے قربانی دینے کے باوجود بھی ان پر کوئی اعتماد نہیں کر رہا, ان پر کوئی یقین نہیں کر رہا, اور یہی پاکستان تحریک انصاف ہے. انہوں نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی, یہ کسی کے سگے نہیں ہیں. یہاں پر ہر کوئی اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے اور اپنے سیاسی مفادات کے لیے اس پارٹی کا حصہ بنا ہوا ہے, اور ہر کوئی نظریے کے نام کے اوپر ذاتی فائدے جو ہے وہ سمیٹ رہا ہے. شاہ محمود قریشی اور ان کی فیملی کے لیے آنے والے دن جو ہے وہ میں مشکل دیکھ رہا ہوں. اور ویسے جو لوگ تنقید کر رہے ہیں, جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جناب ملک میں انصاف نہیں ہے, قانون نہیں ہے, تو یہ صرف جو ہے سیاسی بیانیہ ہے. 2 سال یہ ٹرائلز چلے ہیں, اور 2 سال کا جو وقت ہے وہ کوئی قلیل وقت نہیں ہے, ایک طویل وقت ہے, اور ایک ٹرائل کو مکمل ہونے کے لیے میرے خیال سے 4 سے 6 مہینے کافی ہیں. لیکن بہرحال اس کے باوجود بھی عدالتوں نے جو سزائیں سنائی ہیں یہ آئین اور قانون کے مطابق سنائی ہیں. یہ لوگ وردی تھے ان سزاؤں کے, اور اگر ان کو سزائیں نہ ملتی تو پھر یہ 9 مئی جو پہلے ہوا اس نے بار بار ہونا ہے. اس نے بار بار اسی عمل نے ریاست پاکستان کے اوپر متعدد حملے جو ہے وہ پھر ہونے ہیں مستقبل میں. سو لہٰذا یہ بڑا خوش آئند ہے جس طریقے سے ان لوگوں کو سزائیں مل رہی ہیں, اور اب مزید ان کے جو ایسے اہم رہنما ہیں وہ بھی 9 مئی کے مقدمات کے اندر نامزد ہیں, ان کے ٹرائل جاری ہیں, اور متعدد لوگوں کو مزید جو ہیں وہ سزائیں ہونی ہیں. اب یہ میٹر آف ٹائم ہے کہ کس کی پہلے ہوگی کس کی بعد میں ہوگی, لیکن پکچر ابھی باقی ہے, اور مزید سزائیں جو ہیں وہ ہوتی ہوئی مجھے صاف دکھائی دے رہی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار تو کم از کم ان کو سزائیں ہوں گی. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ 10 سال کی جو سزائیں ہو رہی ہیں یہ لانگ سینٹنسز ہیں. سو لہٰذا ان سزاؤں کا جو اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ عدالتوں سے یہ فوری طور پر سسپینڈ ہو جائیں گی, تو ایسا ممکن ہوتا ہوا مجھے کم از کم دکھائی نہیں دے رہا. آخری خبر جی, سب سے اہم خبر اور سب سے خوشی کی خبر ہے. پاکستان کا اور بنگلہ دیش کے درمیان تقریباً معاملات طے ہو چکے ہیں. اب سرکاری اور سفارتی جو پاسپورٹس کے اوپر ویزا فری انٹری جو ہے وہ دی جا رہی ہے پاکستان کی جانب سے. جو لوگ بنگلہ دیش ٹریول کریں گے, ویسے میں نے بنگلہ دیش ایک دفعہ گیا ہوں, اور میں نے وہاں پر جو ڈھاکہ کا علاقہ ہے وہ دیکھا ہے, شیر بنگال کرکٹ اسٹیڈیم بھی دیکھا ہے, ان کا پارلیمنٹ بھی دیکھا ہے, گلشن کا علاقہ دیکھا ہے, اور ان کا جو سٹی ایریا ہے وہ بھی دیکھا ہوا ہے. بنگلہ دیش جو ہے وہ اوور کراؤڈڈ ہے, اور لیکن اچھی جگہ ہے دیکھنے کی. کھانے بھی کچھ ٹیسٹ وائز ہم سے مختلف ہیں, لیکن کلچر کسی حد تک ہم سے ملتا ہے. نماز کے لوگ بڑے پابند ہیں, نماز پڑھتے ہیں. چکر لگانا چاہیے جی, کبھی وہ ہمارا حصہ رہا تھا. جن کے پاس سرکاری یا سفارتی پاسپورٹس ہیں وہ جائیں, چکر لگائیں, دیکھ کر آئیں, اور اپنا انپٹ دیں, اور عوام کے اندر دیکھیں بنگلہ دیش کو اور پاکستان کو مزید قریب آنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو دشمن ہے وہ ایک ہی ملک ہے, اس کا نام ہندوستان ہے, وہ انڈیا ہے. اور جس طریقے سے انڈیا اپنا تسلط اس نے قائم رکھا اپنی پروکسی حسینہ واجد کے ذریعے, اس نے رول کیا بنگلہ دیش کے اوپر. اب اس کے چنگل سے آزادی مل چکی ہے, اور میرے خیال کے مطابق مکتی بانی کی ایک سازش ہوئی تھی جس کے ذریعے پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور فال آف ڈھاکہ ہوا. لہٰذا ہم نے تو دل سے ایک آزاد اور خود مختار ملک کے طور پر بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا ہے, اور اب اچھی بات ہے کہ بنگلہ دیش بھی پاکستان کو اپنا جو ہے وہ مسلمان اور دوست ملک جو ہے وہ تصور کر رہا ہے. یہی آج کے اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.